बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सिंध हाई कोर्ट के सामने हम आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त हमने अब से चंद लम्हात पहले पाक से ज़मीन पार्टी के दो सीनियर रहनुमाओं ने वाइस चेयरमैन जो हैं, जिसमें एक जनाब अरशद वोरा साहब जो कि डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और एक्स एमपी भी रह चुके हैं, और मौजूदा पाक से ज़मीन पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, और दूसरे जनाब हफीज़ुद्दीन साहब जो कि एक्स एमपी रह चुके हैं, एक्स एडवाइज़र रह चुके हैं और करंटली पाक से ज़मीन पार्टी के सेंट्रल कैबिनेट के वाइस चेयरमैन हैं। इन्होंने अब से चंद लम्हात पहले कोर्ट को ये इल्तिजा की है कि ये जो गुज़िश्ता दिनों सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसको लोकल गवर्नमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2021 का नाम दिया गया है, जो अमेंडमेंट्स की हैं 2013 वाले लोकल गवर्नमेंट के कानून में, उस कानून को, इस अमेंडमेंट को, इस बिल को हम यकसर अवाम दुश्मन समझते हैं, आइन के ख़िलाफ़ समझते हैं, कानून के ख़िलाफ़ समझते हैं, और जमहूरियत के नाम पर ये एक बहुत बड़ा काला दाग है। अगर ये बिल जो अमेंड किया गया है और ये कानून, अगर ये बिल एक्ट बन गया और एक्ट बनकर ये लागू हो गया, तो खाकम बदहन मैं आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को और पाकिस्तान के एक एक फ़र्द को मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि फिर एक ऐसा तूफ़ान बरपा होगा इस शहर कराची से, महरूमियों का, ज़्यादतियों का, जो कि ऑलरेडी मौजूद है। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, मैं आता हूँ अभी इसके ऊपर, कि फिर इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाएगी। इस मुल्क की बका और सलामती को ख़तरात लाहक होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों से उनके जीने का हक़ छीन लोगे, जब आप लोगों को पानी नहीं दोगे, जब आप लोगों का सीवरेज निज़ाम ठीक नहीं करोगे, जब आप लोगों के घरों के आगे से कचरा नहीं उठाओगे, जब आप लोगों को अस्पतालों में दवा नहीं दोगे, स्कूल में तालीम नहीं दोगे, रोज़गार नहीं दोगे, सड़कें नहीं बनाओगे, उसको रात में लाइट नहीं दोगे, सुबह गैस नहीं दोगे, उस पर उसके बाद उसकी नौकरी छीन लोगे, फिर उसके बाद उस पर महंगाई का बम गिराओगे, तो अब से एक हफ्ते के दौरान कराची में 3 खुदकुशियाँ हो गई हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि 3 करोड़ लोग सब के सब खुदकुशी कर लेंगे? नहीं नहीं नहीं, सब खुदकुशी नहीं करेंगे। अभी गुज़िश्ता दिन 29 साला नौजवान ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर एक शॉपिंग सेंटर में अपनी जान दे दी। एमएससी है, मास्टर्स किया हुआ है साइंस में, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट से पास आउट है, घर का सबसे बड़ा है, रोज़गार नहीं है, मायूस होकर इस निज़ाम, इस माशरे की ज़्यादतियों का शिकार होकर खुदकुशी कर ली। तो 3 करोड़ आवाम रहती है शहर कराची में, सब के सब खुदकुशी नहीं करेंगे। अगर नौजवानों ने ये फैसला कर लिया कि हाँ अब हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरने से पहले इन हुक्मरानों को मार कर मरेंगे, इन ज़्यादतियों का इजाला करने की कोशिश करके मरेंगे, फिर क्या होगा? आप आ जाएंगे बंदूक लेकर उनको पकड़ने के लिए, उनको लापता करने के लिए, उनको पाबंद सलासल करने के लिए। बड़े बड़े टीवी पे तस्वीरें दिखाई जाएंगी, बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाएंगी कि हमने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया, कानून हाथ में ले रहा था। आज जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बना रही है, तो आज कोई इनको दहशतगर्द बनाने से रोकने वाला नहीं है। कल के दहशतगर्द ये आज बना रहे हैं अपने इस हुक्मराना जाबराना तर्ज अमल से। ये कल के दहशतगर्द आज बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाक से ज़मीन पार्टी ये कहना चाहती है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ सिंध, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ कराची एंड हैदराबाद, और जो अर्बन सेंटर्स हैं, हम उनके बिहाफ पर ये कहना चाहते हैं कि हम अवाम इस रियासत के वफादार हैं, हुकूमतों के वफादार नहीं हैं। हुकूमतें अच्छा काम करेंगी
ہم سلام پیش کریں گے. حکومت اس جیسا کام کرے گی جو پیپلز پارٹی 13 سالوں سے کر رہی ہے اور ابھی اس نے کیا ہے. ہم حکومت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. ہم ریاست کے وفادار ہیں, حکومت کے وفادار نہیں ہے. یہ حکومت اس ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے. یہ حکومت اس ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے. ہمارے رگوں میں اس پاکستان بنانے والوں کا خون ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو بنایا چلایا. آج ان کی یہ نسل, ہم نے قربانی دی ہے شہر میں امن قائم کرنے کے لیے. 22 لوگ رنگ نسل زبان کے بنیاد پر کلمہ پڑھنے والوں کو ذبح کرتے تھے شہر میں. کوئی بولنے والا نہیں تھا. ہم نے آ کر 6 سال پہلے ہم نے آواز بلند کی. آج اس شہر میں ایک آدمی مر نہیں رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے رو کے تسلط سے شہر کو ہم نے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم یہ گروی میں رکھ دیں. شہر عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے شہر گروی رکھ دیا جائے, آصف علی زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اب سے چند دن پہلے جو خودکشی ہوئی ہے اس کا خون ان حکمرانوں پر ہے. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 3 کروڑ لوگ خودکشی نہیں کریں گے. کیا کیا اس حکومت نے؟ اس شہری نظام میں سے اس 2013 کا جو بل ہے, جو قانون ہے لوکل گورنمنٹ کا, اس میں فردر امینڈمنٹس کر دی ہیں, فردر اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. ہم تو 2013 کے قانون کو ہی نہیں مانتے جس میں وزیر اعلیٰ گٹر لائنوں کا انچارج ہے, جس میں وزیر اعلیٰ پانی کی لائنوں کا انچارج ہے, جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا ہے, جس میں ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو, جو کہ چور پکڑنے والا ادارہ ہوتا تھا چوکیدار, اس کو چور ڈپارٹمنٹ جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کے انڈر دے دیا گیا ہے. اسی طرح سے کسی چوکیدار کو چور کے انڈر میں رکھ دیا جائے کہ چور یہ ڈیوٹی لگائے کہ چوکیدار کہاں چوکیداری کرے گا. اسی طرح سے ماسٹر پلان شہر کے ڈپارٹمنٹ کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ چور ڈپارٹمنٹ ہے, جس کی چوری روکتا تھا ماسٹر پلان, اس کے انڈر میں دے دیا گیا ہے. یہ اس 2013 کے لوکل گورنمنٹ قانون کو پاس کرایا گیا. کب پاس کرایا گیا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شہر کی رکھوالی کرنے والی سو کالڈ نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کے اقتدار میں, پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے تھے, اور ان کے گورنر نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے یہ 2013 کا ایکٹ, اس کو قانون بنایا, بل کو 2013 کے کو ایکٹ بنایا, اور 2014 تک ایم کیو ایم گورنمنٹ میں رہی ہے. نومبر 2014 تک کوئی اسمبلی سے باہر نہیں آئے, کوئی اسمبلیوں میں دھرنا نہیں دیا, کوئی شہر بند نہیں کرایا. شہر بند کرانے والی پارٹی تھی 2013. وہاں سے اس پیپلز پارٹی والوں کو خون منہ لگ گیا ہے. کراچی والوں کا خون پینا, ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے. ان کو لگ گیا کہ بس اب جب چاہیں گے ہم جو ہے وہ جتنے چاہیں گے اختیارات چھین لیں گے. اور اس کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج سے چند دن پہلے جو اس 2013 میں بھی بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے. اور اس میں کیا کیا کہ سارے تعلیمی ادارے وہ سٹی گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے گئے. سارے ہیلتھ کے ادارے سٹی گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے گئے. سارے ریونیو کلیکشن کے جتنے بھی وینیوز بچ گئے تھے اس کو سٹی گورنمنٹ سے لے کر پروونشل گورنمنٹ کو دے دیے گئے. سو مچ سو کہ اس پر بھی دل نہیں بھرا. تو جو میئر بنانے کا طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کو بالکل اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. وہ کیا کہ بھائی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کونسلر بن سکتا ہو یا بن جائے, اور جو یو سی ناظم بن جائے وہ میئر کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا تھا. اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھلے وہ کونسلر کا الیکشن جیتے یا ہارے یا لڑے نہ, بھلے وہ یو سی ناظم کا الیکشن جیتے یا ہارے وہ لڑے نہ, ایک آدمی بغیر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو لڑے, اگر وہ میئر بننا چاہتا ہے اپنے فارم کو سبمٹ کرے اور وہاں پر میئر کا الیکشن وہ لڑ سکتا ہے. اور کیسے لڑے گا؟ اس کی جو ووٹنگ ہوگی کاؤنسل کے اندر, پہلے وہ شو آف ہینڈ سے, یعنی کہ ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو اپنے ووٹ کا اظہار کرنا تھا. اب کیا کر دیا ہے؟ اب سیکرٹ بیلٹنگ کر دی ہے. سیکرٹ بیلٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر پردے کے پیچھے جا کر میئر کے لیے ووٹ دے دیں. جس ملک میں سینیٹر بکتا ہو, جس ملک میں ایم این اے بکتا ہو, جس ملک میں ایم پی اے بکتا ہو, جہاں پر ابھی کا سینٹ کا چیئرمین اس کی جماعت اقلیت میں ہے, ایک رات میں جو حکمراں جماعت ہے یا جو زیادہ نمبر والے سینیٹر ہیں وہ بک جاتے ہیں, اور ایک اقلیت والی پارٹی کا سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو جاتا ہے. تو امیجن کرو جہاں پر سینیٹر بکتا ہو وہاں پر کونسلر نہیں بک سکتا, وہاں پر یو سی ناظم نہیں بک سکتا. اگر وہ لاکھوں میں بکتا ہے سینیٹر تو یہ ہزاروں میں بکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کی جیب میں 2 کروڑ روپے ہوں وہ کراچی کاؤنسل میں جائے
اور 10,000 روپے میں کونسلر خریدے اور میئر بن جائے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے 13 سالوں سے 10,242 ارب روپے ان کو ملے اور خرچ ہو گئے, ان کے پاس تو پتہ نہیں 2 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے. تو اس پیپلز پارٹی نے اس نظام کو تہس نہس یہ امینڈمنٹس کی ہیں, اور کراچی کے لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے, ان کی تذلیل کرنے کے لیے, اور اربن سینٹر کے لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے, ان کی تذلیل کرنے کے لیے, ان کو چھیڑنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پبلک ٹوائلٹس کا نظام ہے, یعنی کہ باتھ روموں کا نظام ہے, یہ الیکٹڈ میئر سٹی گورنمنٹ کے انڈر میں رہے گا. یہ نظام باتھ روموں کی صفائی کا, ٹوائلٹس کی صفائی کا نظام سٹی گورنمنٹ کے انڈر میں رہے گا. ہم اس ظلم اور زیادتی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم نے آج قانونی طریقہ کار اپنا لیا ہے, اختیار کر لیا ہے. ہم بغیر سیاست کیے ہم تمام جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس والی بات کو انڈو ہونا چاہیے. میں ریاست کے اداروں کو آواز لگا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے کوئی تو ان کو روکے, کوئی تو پروونشل گورنمنٹ کو سندھ کی, کیا یہ کوئی کنگڈم ہے؟ یہ زرداری صاحب کی جاگیر ہے سندھ, کیا زرداری صاحب کی, بلاول زرداری کی جاگیر ہے کہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر وہ جو چاہیں کریں, وہ آئین کو پامال کر دیں؟ پاکستان کے آئین 1973 جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بنایا ہوا آئین ہے, ان کا بنایا ہوا آئین ہے, اس آئین میں آرٹیکل 7, آرٹیکل 8, آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 140A, آرٹیکل 140A, یہ 4 آرٹیکلز وہ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کیے جائیں گے, اختیارات دیے جائیں گے. یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین کو انہی کی پارٹی کے لوگ, آج آصف علی زرداری کی پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی آج نہیں مان رہی ہے, اور اس کو انہوں نے تہس نہس کر دیا, اٹھا کر پھینک دیا ہے. میں پاکستان کے ارباب اختیار کو کہتا ہوں اس زیادتیوں کو روکیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا نظام اگر صحیح سے نافذ ہو جائے, یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے ان ملکوں میں, اس معاشرے میں جہاں پر کئی زبانیں بولنے والے رہتے ہوں, جہاں پر کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہوں, جہاں پر کئی کلچر کے لوگ رہتے ہوں, ان کو حق کے حکمرانی دینے کے لیے یہ نظام لاگو کیا گیا. فرض کریں کہ اگر کسی کی تعداد زیادہ ہے, اگر وہ اس عددی اکثریت میں زیادہ ہے, کوئی قوم, کوئی قبیلہ, کوئی زبان بولنے والا, کسی مذہب کے لوگ, اور وہ اپنی عددی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنا لیتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بنا لیتے ہیں, وہ وزیر بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ حکمرانی میں رہتے ہیں. تو جو مائنورٹی میں ہے, وہ زبانیں بولنے والا, وہ مذاہب والا, وہ مسلک والا جو مائنورٹی میں, جس کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ بنا سکے, وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پھر ہمیشہ اپنی نسل و در نسل وہ محکوم رہے گا. تو یہ جو لوکل گورنمنٹ کا دنیا میں نظام ہے صدیوں پرانا, یہ اس مائنورٹی والے ہر ایک آدمی کو حق حکمرانی دینے کا طریقہ کار ہے کہ چلو بھائی تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے, وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے, چلو اپنے گلی کا کونسلر بنا لو اپنے علاقے کا, وہ تمہیں پانی دے دے گا, وہ تمہیں سیوریج دے دے گا, وہ تمہارا کچرا اٹھا دے گا. اور سٹی گورنمنٹ کے ادارے بنا لو جہاں پر اگر تمہیں پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نوکری نہیں دے رہی تو وہاں پر تمہارے کچھ چند لوگ لگ جائیں گے. آج اگر سندھ کی مثال دیکھیں تو سندھ میں تو سارے وزیر اعلیٰ ہمیشہ سے اندرون سندھ سے آئے ہیں, ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے آئے ہیں. تو کراچی میں رہنے والا جو مہاجر ہے, جو پختون ہے, جو بلوچ ہے, جو ہزارے وال ہے, تو وہ تو کبھی وزیر اعلیٰ اس تعداد میں نہیں بن سکتا. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کونسلر بنا لیتا تھا اپنی گلی کا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یوزی ناظم بنا لیتا تھا, پختون بن جاتا تھا, بلوچ بن جاتا تھا, مہاجر بن جاتا تھا. تو وہ اپنی روزمرہ کی چیزوں میں کچھ نہ کچھ اپنا گزارا کر رہے تھے. اس والی صوبائی حکومت نے کا وزیر اعلیٰ بھی ہے, اور اس نے کراچی اور حیدرآباد اور اربن سینٹر سے دوسری ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والوں کے جو ذرہ برابر اختیارات تھے, ان اداروں کو بھی قبضہ کر لیا. یہ وہ جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھے, جو ہسپتال اور جو کالجز لیے گئے ہیں, یہ بائی برتھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی, بائی برتھ میٹروپولیٹن کی پراپرٹی تھی. یہ ساری یہ اونرشپ تھی. اس میں 1 روپے نہ زمین حکومت سندھ کی, نہ بلڈنگ حکومت سندھ کی, نہ امپلائیز حکومت سندھ کے, نہ ایک پیسہ فنڈ آتا تھا وہاں پہ. یہ سب کچھ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اپنے خرچے سے پچھلے 50 سالوں سے زیادہ عرصے سے سب کچھ چل رہا تھا. عباسی شہید ہسپتال, کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج, کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز, لیپروسی ہاسپٹل, اور یہ رفیقی شہید ہاسپٹل, یہ سوبراج میٹرنٹی ہوم, یہ سب کچھ, اور درجنوں ڈسپنسریاں ہیں, درجنوں کالجز ہیں, درجنوں سینکڑوں اسکول, یہ سب کچھ جو ہے وہ یک جم پیش قلم, کیونکہ آپ کی تعداد زیادہ ہے, آپ نے
اس کو سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا. یہ کام تو انگریز نے برصغیر میں نہیں کیا, یہ کام تو آج نریندر مودی مقبوضہ کشمیر میں نہیں کر رہا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کے ساتھ کر رہی ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے. یہ کام تو دشمنوں نے نہیں کیا. ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہم انسان ہیں جیتے جاگتے. آپ ایک بلی کے بچے کو بھی کمرے میں بند کرو گے تو وہ آپ پر جھپٹے گی, آپ کو نوچے گی. ہم جیتے جاگتے 3 کروڑ انسان ہیں. آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو تو ہم بھی آپ کو پلٹ کر جواب دیں گے. یہ جو نوجوان بیچارے مایوس ہو کر یہ جو خودکشیاں کر رہے ہیں, میں ان کو آواز لگانا چاہتا ہوں, اگر تمہیں اپنی جان دینی ہے نا تو اس راستے میں ہمارے ساتھ جدوجہد کر کے جان دو. اتنی مایوسی مت اختیار کرو کہ جا کر خودکشی کرو. اور میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں 3 کروڑ لوگ, یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں, یہ خودکشی نہیں کریں گے. اگر آپ نے ہمیں اسی طرح سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا فیصلہ کہ ہم مار کر مریں گے. ہم مار کر مریں گے, ہم ایسے نہیں مریں گے, ہم ایسے نہیں مریں گے. اور یہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہونے دیں گے. بار بار کہہ رہا ہوں, اگر یہ میری بات مانی جائے اور پاکستان میں 50 سالوں سے یہ کام ہوتا جو میں آج کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ اختیارات اور وسائل کو نچلی سطح پہ ٹرکل ڈاؤن کرو. اسکول کے, ہیلتھ کے, پانی کے اور روزمرہ کے کاموں میں آنے کے اختیارات وسائل اگر بلوچستان کے پہاڑوں پر پہنچ جائیں, اگر سندھ کے گاؤں گوٹھوں میں پہنچ جائیں, کراچی کی گلیوں میں پہنچ جائیں, سرائی کی بیلٹ میں پہنچ جائیں, خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پہ پہنچ جائیں, تو آپ کو خدا کی قسم کوئی ہتھیار لے کر چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. آپ کو کسی دہشت گرد کے خلاف ہمارے فوجی جوانوں کو آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ادھر بھی پاکستانی مر رہا ہے, ادھر بھی پاکستانی مر رہا ہے. آپ کبھی سوچیں تو کہ ان لوگوں کو جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہتھیار لے کر, ان کو اس نوائش میں پہنچایا کس نے؟ اسی طرح کے قانون نے, اسی طرح کے طرز عمل نے. جب آپ اس سے اس کی زندگی چھین لو گے, اس سے اس کی جینے کا حق چھین لو گے. پورے پاکستان کا فیصلہ 5 لوگ کرتے ہیں 5 جگہوں پہ بیٹھ. ایک وزیر اعظم اسلام آباد سے, سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی سے, خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پشاور سے, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کوئٹہ سے بیٹھ کر, اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ لاہور سے بیٹھ کر پورے پاکستان کی گلیوں کے, گوٹھوں کے, جنگلوں کے, دریاؤں کے, صحراؤں کے فیصلے کر رہا ہے. 5 آدمی بیٹھ کر. نہ وہ جاتا ہے, نہ وہ پہنچ سکتا ہے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے. بھائی میری گلی میں اسکول کیسے چلنا ہے, میری گلی کیسے بننی ہے, میری گلی کی صفائی کیسے ہونی ہے, وزیر اعلیٰ کیسے فیصلہ کرے گا؟ یہ کوئی وزیر اعلیٰ بیٹھ کر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے میری گلی کا؟ میری گلی کا فیصلہ تو میری گلی کے آدمی نے کرنا ہے. تم اس کو اختیار نہیں دے رہے, تم اس کو پیسے نہیں دے رہے ہو. نہیں چلے گا یہ نظام. یہ ملک آج یہاں تک پہنچا ہے اسی جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ کی وجہ سے پہنچا ہے. آج انہوں نے حد کر دیے. پاک سے زمین پارٹی ہر لیول پہ ہر کسی سے اس مسئلے کے حل کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے, اور ہر اس اتھارٹی سے لڑنے کے لیے تیار ہے جو اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوں, جو اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں, جو اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کو اس پروونشل گورنمنٹ کے, سندھ اسمبلی کے, پیپلز پارٹی کی اس حکومت کے فیصلے سے پاکستان کی بقا کو فیصلہ ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ہماری فوج نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بہت قربانیاں دے کر امن قائم کیا ہے. یہ دوبارہ اس شہر کو بدامنی میں دھکیلنا چاہتے ہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ. میری تھوڑی بات کو بہت زیادہ سمجھا جائے, اور میں امید کرتا ہوں کہ کورٹ ہمیں انصاف فراہم کرے گی. بہت شکریہ. تھینک یو.